APC की दावत दी है। 7 फरवरी को वो APC मुनक्किद करना चाहते हैं और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, इमरान खान को, मद्दूह करना चाहते हैं। मेरे हुकूमत से कुछ सवालात हैं। मैं पहले हुकूमत को, PDM की गवर्नमेंट से ये पूछना चाहूँगा कि आप अपनी सफ़ों में फ़ैसला कीजिए। आप मफाहमत चाहते हैं या टकराव चाहते हैं? तहरीक इंसाफ दोनों के लिए तैयार है। मैं इदारों से ये सवाल कर कि आप ताक़ुब सियासतदानों का, सहाफ़ियों का चाहते हैं या दहशतगर्दों का? ये सवाल है जो आज पाकिस्तान के लोगों के ज़हनों में मंडला रहा है। मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि आज कौम की ज़रूरत क्या है? इस वक्त जो मईशत की कैफियत है और इस वक्त जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी का खौफ है, इस आलम में आप यकजहती चाहते हैं या इंतशार देखना चाहते हैं, जो हमें आज मुल्क बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है? मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान में आइन की पासदारी होगी, कानून की हुक्मरानी होगी या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होगी? ये सवालात हैं जो हर शहरी के जहन में उभर रही हैं। मैं इलेक्शन कमीशन से भी सवाल करना चाहूंगा। आपकी आईनी जिम्मेदारी फ्री, फेयर, क्रेडिबल इलेक्शंस हैं या मन पसंद नताइज का हसूल? मुझे जो माहौल दिखाई दे रहा है, और कम से कम पंजाब की कैफियत जो मेरे सामने है, उसमें दिखाई दे रहा है कि जिस किस्म की हिदायत नीचे अजला में जा रही हैं, जहां ज़िमनी इंतखाबात मुनक़िद होने हैं, 33 सीटें पहले और फिर 31 सीटें बाद में, उससे लगता है कि मन पसंद नताइज का टारगेट दिया जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो इसका नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को और इलेक्शन कमीशन की साख को। अब देखना यह है कि APC में आप दावत देते हैं, पहले फैसला कीजिए। दावत से पहले शहबाज शरीफ साहब फैसला कीजिए, इल्ज़ाम लगाना है या दावत देनी है? फैसला कीजिए, सियासी इंतकाम लेना है या शिरकत की दावत देनी है? दो चीजें बैक वक्त नहीं चल सकती। FIR भी कटती चली जाए, झूठे मुकदमे भी कायम होते जाएं, किरदार कुशी भी होती जाए, कारकुनों को धमकाया भी जाए। शेख रशीद के साथ जो कुछ हुआ, फवाद चौधरी के साथ जो कुछ हुआ, इमरान रियाज खान के साथ जो कुछ हुआ, कल खालिद और शबीर गुज्जर के साथ जो कुछ हुआ, और एक तसलसल दिखाई दे रहा है। तो फैसला कीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं। यह आज हर पाकिस्तानी सोच रहा है। मुझे वज़ीर आज़म की बेहिसी पर ताज्जुब हुआ और अफसोस भी हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के हर जिले में सफ़े मातम बिछी है, हालत सोग में है पूरा सूबा और पूरी कौम। इतनी कैजुअल्टीज हो गई, क्रिटिकल कंडीशन में लोग पड़े हैं, और वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत 471 का हिसाब दे।
بالکل حساب سے کوئی نہیں کتراتا. میں سوال کرتا ہوں شہباز شریف صاحب, آپ کے بھائی وزیر اعظم رہے اور آپ کو اللہ نے موقع دیا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا. دہشت گردی یہ پچھلے 3 سال کا کوئی یہ تو ایک سلسلہ نہیں ہے. اس سے تو پوری قوم نبرد آزما ہو رہی ہے, پچھلے 20 سال سے اس کا مقابلہ کر رہی ہے, جس میں آپ کی وزارت عظمیٰ کا پیریڈ آیا, جس میں آپ کی چیف منسٹری کا پیریڈ آیا. کیا جو پنجاب کی پولیس پہ خرچ ہوا آپ حساب دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. کیا آپ بھی ہیں؟ کیا جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئی پنجاب میں آپ کی نگرانی میں, کیا اس کا حساب دینے کے لیے آپ تیار ہیں؟ یہ سب سوال ہیں جو آج لوگوں کے ذہنوں میں منڈلا رہے ہیں. آج پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ پچھلے 9 ماہ میں ہماری حکومت رخصت ہوتی ہے, ایک سازش اور مداخلت کے ذریعے تحریک انصاف کی حکومت کو رخصت کیا جاتا ہے اور ایک امپورٹڈ حکومت مسلط کی جاتی ہے. آئیے ایک جائزہ لیں کہ ان 9 ماہ میں دہشت گردی بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے. ایک انالیسس کر لیں. ہمارے حساب کے مطابق انسیڈنٹس آف ٹیررزم ہیو گون اپ, اور کچھ ماہرین کا تو خیال ہے کہ 52 سے 53% اس میں اضافہ ہوا ہے. اس کا حساب ہم سے مانگتے ہیں یا آپ کو دینا ہوگا؟ میں پوچھتا ہوں, اور یہ کیوں ہوا؟ میں قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں, یہ اس لیے ہوا کہ آپ کا فوکس بدل گیا, آپ کی ترجیحات میں تبدیلی آئی. قوم کی ترجیح میں دہشت گردی کا مقابلہ تھا, ہے. قوم کی ترجیحات میں معیشت کی بحالی تھی, ہے. لیکن آپ کی ترجیح نہ معیشت ہے نہ دہشت گردی ہے. آپ کا ایجنڈا ذاتی ہے, ہمارا ایجنڈا نیشنل ہے. آپ کا ایجنڈا ذاتی نیب کے کیسز سے فراغت ہے, دہشت گردی کا مقابلہ نہیں ہے, آئین کی پاسداری نہیں ہے, معیشت کی بحالی نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہیں جو آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں. پھر کہا گیا کہ جی پی ٹی آئی ذمہ دار ہے. حضور والا, آئیے اس کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں. جو گفت و شنید کی بات کی گئی, جو ٹاکس کی بات کی گئی, اس کا ذمہ دار پی ٹی آئی کو کچھ ان کے عناصر ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں. قوم اس بات کی گواہ ہے. کیا سب سے پہلے ٹاکس کا, ٹی ٹی پی سے ٹاکس کی آمادگی کا اظہار کیا نواز شریف صاحب نے 2013 میں نہیں کیا تھا؟ یہ حقائق ہے نا. حقائق سے آنکھ کیسے جھٹلائی جائے, کیسے آنکھ اوجھل کی جائے؟ اور جب وہ ٹاکس ناکام ہوئی تو اس کے بعد ضرب عضب کا آغاز ہوا. یہ بھی آپ جانتے ہیں, اور اس پہ کوئی شک نہیں, ضرب عضب کی جو کیمپین تھی وہ نہایت کامیاب تھی. پوری قوم نے تعاون کیا, مل کر افواج پاکستان کے ساتھ, پولیس کے ساتھ, شہریوں نے, میڈیا نے, سب نے مل کے تعاون کیا, اور وہ ایک بیانیہ بنا جس بیانیے سے دہشت گردی اور دہشت گردوں کو ایک کونے کے ساتھ لگایا گیا اور قوم میں ایک نیا کنسنسس ابھرا. اور اس کا نتیجہ انسیڈنٹس آف وائلنس نیچے آنے شروع ہوئے, وائلنس کم ہونی شروع ہوئی. الحمدللہ میں یہ اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ 3.5 سالوں میں وہ بتدریج کم آنے شروع ہو گئے تھے,
لیکن 3.5 پونے 4 سال جو تحریک انصاف کی عمران خان صاحب کی حکومت رہی ہے، ٹیررسٹ واقعات میں یہ نہیں کہوں گا نہیں ہوئے، بالکل نہیں کہوں گا، نسبتاً ان میں خاطر خواہ کمی آئی. یہ بھی فیکٹ سے بات کر رہا ہوں، میں لفاظی سے نہیں، فیکٹ سے بات کر رہا ہوں. آگے چلیے، ہم دیکھتے ہیں اور دنیا کہتی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کو یاد ہوگا جملہ، اور بڑا مشہور ہوا تھا وہ جملہ، کہ پاکستان ہیز مووڈ فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم. آپ کو یاد ہوگا، دنیا نے، انٹرنیشنل پریس نے ایکنالج کیا جو ہماری پیش رفت ہوئی تھی. کرکٹ میچز بحال ہوئے، ارسٹ وائل فاٹا کا امن بحال ہوا، حالات میں ایک نمایاں بہتری دکھائی دی. خیبر پختونخوا کے لوگوں نے، بلوچستان کے لوگوں نے، کراچی کے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا. کیا آپ کی نظروں سے یہ سب کچھ اوجھل ہو گیا کہ آپ وہاں زومانی باتیں کرتے ہیں اور تحریک انصاف کو الزام ٹھہراتے ہیں، پر الزام لگاتے ہیں؟ یہ حقیقت نہیں ہے. اور پھر ایک اور سوال ہے، جب گفت و شنید کی بات ہوئی، میں آج سوال کر رہا ہوں، جب گفت و شنید کی بات ہوئی تو کیا اس میں سول ملٹری کنسنسس نہ تھا؟ جب گفت و شنید کی بات ہوئی، کیا ان کیمرہ بریفنگز جو پارلیمنٹ ہاؤس میں دی گئیں اس میں آپ شامل نہیں ہوئے؟ بحیثیت قائد حزب اختلاف آپ اس پہ تشریف نہیں لاتے رہے؟ آپ لاتے رہے، آپ بریفنگز کا حصہ بنتے رہے، آپ ان سے آج انکار نہیں کر سکتے. یہ سلسلہ کیوں شروع ہوا؟ قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. افغانستان میں ہم ایک ٹرانزیشن ہم نے دیکھا، آپ سب نے دیکھا. اشرف غنی کی حکومت گئی، لمبی بات کا وقت نہیں ہے، اور ایک نئی حکومت آئی طالبان کی. اس سے بہت سے لوگوں کا، ماہرین کا یہ اندازہ تھا کہ اس حکومت کی تبدیلی کے بعد جو نیا سیٹ اپ وہاں آیا ہے، وہاں امکان ہے کہ انڈین اور را کا انفلوئنس کم ہوا ہوگا. اور اگر انڈین انفلوئنس اور را کا انفلوئنس کم ہوا ہے اور نئی حکومت جو آ رہی ہے وہ اشارے دے رہی ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کو، پاکستان کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے، اجازت نہیں دیں گے، ہم افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، اور لوگ امن چاہتے ہیں، تو شاید ایک اپرچونٹی پیدا ہو رہی ہے، جس اپرچونٹی کو دیکھنا چاہیے، پروب کرنا چاہیے. کیا گفت و شنید میں وہ عناصر جو خون بہاتے رہے ہیں وہ سنجیدہ ہے کہ نہیں؟ امکان ہے، درست بھی ہو سکتا تھا، غلط بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایک اپرچونٹی تھی. اس اپرچونٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نیک نیتی سے ایک کوشش کی گئی. اور پھر کون نہیں جانتا، جب اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے اس میں کون شامل ہوتا ہے، وہ انٹرفیس کون کرتا ہے، وہ ذمہ داری کن کو سونپی جاتی ہے، کون ذمہ دار ہوتے ہیں، کون سے ادارے ہوتے ہیں جو اس میں ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. آپ سب واقف ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 2 دہائیوں کی بات ہے. لیکن میں ایک چیز واضح کر دوں، جب ہم نے
بھی کوشش کی کہ گفت و شنید سے امن آ سکے، ضرب عضب بھی کیا، جان بھی دی، مالی قربانی بھی دی، جانی قربانی بھی دی، اور کوشش کی کہ خون بہنا بند ہو، امن آئے، کاروبار چلے، معیشت فروغ پائے۔ تو اس میں تحریک انصاف کی حکومت نے کبھی یہ اشارہ نہیں دیا تھا کہ جنہوں نے امن برباد کیا ہے ان کو کوئی ایمنسٹی دی جائے گی۔ Never. There was no conversation. There was no question of that. نمبر 2، کبھی یہ تصور ذہن میں نہیں آیا کہ جو لیگل پروسیس ہے اس کو اوور لک کیا جائے گا۔ کبھی ذہن نشین نہیں ہوا کہ جو پاکستان کی آئین کی پروویژنز ہیں ان کو بلائے طاق یا ان کو نظروں سے اوجھل کر کے گفتگو کی جائے گی۔ نیور، یہ کوشچن ڈزنٹ ارائز کہ گفتگو کی جائے کہ وہ ہمارا خون بہائیں۔ نہیں، خون بہانا مقصود نہ تھا، نہ ہے، جانیں بچانا مقصود تھا اور رہے گا۔ آج دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو حضرات، یہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک سوچ جنم لے رہی تھی، نیک نیتی سے معاملے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ سیاسی کشمکش کے بعد اور 9 اپریل کے بعد جو اس ملک میں پولیٹیکل کیوس برپا کیا گیا، کیا اس میں وہ تسلسل ممکن تھا؟ یہ لوگوں کو سوچنا ہے، پاکستانیوں کو اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، ان کی ترجیحات کیا تھی وہ بھی میں آپ کو عرض کر چکا، اور ان کے ساتھ لنکس جو تھے، چلے 9 اپریل کو ہماری حکومت تو چلی گئی، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ گئی۔ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ان کے ساتھ لنکس اور گفتگو کا سلسلہ بحال نہیں رہا؟ شہباز شریف صاحب، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے قوم کو بتائیے، نہیں تھا؟ کیا لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ حضور والا، یہ جو پشاور کا سانحہ ہوا ہے اور دردناک سانحہ ہوا ہے، میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا خیبر پختونخوا کی پولیس کو، جنہوں نے بے پناہ جانی قربانی دی ہے، آج نہیں، سال ہا سال سے دی ہے۔ میں ان کے حوصلے کو، شہداء کو، چاہے ہمارے فوج کے ہیں، ہماری پولیس کے ہیں، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے لیے جان دی ہے، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وہ ہمارے ہیروز ہیں، ہمارے محافظ ہیں۔ لیکن کیا یہ جو پشاور کا واقعہ آج آپ نے اے پی سی کی دعوت دی ہے، یہ حالات پشاور کے واقعے سے بگڑے ہیں جو غالباً 23 کس دن ہوا ہے؟ جنوری، جی جنوری کو، 30 جنوری کو ہوا ہے، یا اس کا اشارہ پہلے آ گیا تھا؟ آپ پیٹرن دیکھیے، اگست آنورڈز بسلسلہ بتدریج وائلنس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آپ کو سوات اور ملاکنڈ کے احتجاج بھول گئے؟ جو لوگ نکلے تھے، ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پہ نکلے تھے، سفید جھنڈے اٹھائے، جو کل ہم نے پشاور میں دیکھے، موم بتیاں جلاتے لوگ دیکھے گئے، امن کی دہائیاں دیتے لوگ دیکھے گئے۔ اگست میں حکومت تحریک انصاف کی تھی، سپٹمبر اکتوبر آنورڈز
یہ وائلنس بڑھ رہی ہے، اس کے ذمہ دار عمران خان ہیں، تحریک انصاف ہے. خدا را دیکھیے، ذرا دیانتداری سے جب چیزوں کا آپ احاطہ کرتے ہیں تو انالیسس ایمانداری سے کرنا چاہیے. حضور والا، یہ جو نئی ویو آئی ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے اس کا ذمہ دار کون ہے. اور میں ایک اور کرتا چلوں، جہاں تک میں پاکستان کا وزیر خارجہ رہا ہوں، میں 2 مرتبہ رہا ہوں. میں بے پناہ انٹرنیشنل فارمیٹس کا حصہ رہا ہوں، انٹرنیشنل کانفرنسز کا حصہ رہا ہوں، جہاں امن کی بات ہوتی رہی ہے، جہاں پیس اینڈ ریکنسیلیشن کا پیغام دیا جاتا رہا ہے، جہاں اسٹیبلٹی اور کنیکٹیوٹی کی بات ہوتی رہی ہے. مجھے علم ہے کہ پاکستان نے کیا قیمت ادا کی ہے، جانی اور اربوں ڈالرز کا جو ہمارا نقصان ہوا، جو ہمیں دیا گیا اس سے کہیں زیادہ ہمارا نقصان ہوا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم صاحب، عمران خان صاحب کی مشاورت سے بحیثیت وزیر خارجہ میں نے ایک ریجنل فارمیٹ قائم کیا دہشت گردی کے خلاف اور امن کے حصول کے لیے ایک ریجنل کنسنسس بلڈ کرنے کا. افغانستان، ازبکستان، تاجکستان، جتنی ہماری سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، ایران، یکے بعد دیگر وہاں گئے. میں گیا، دفتر خارجہ کی ٹیم گئی. مقصد کیا تھا؟ ریجنل کنسنسس اگینسٹ ٹیررزم، انٹیلیجنس شیئرنگ، بارڈر مینجمنٹ. یہ سب اس کے آبجیکٹیوز تھے جو ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی. پاکستان نے افغانستان میں پیس اینڈ ریکنسیلیشن کے پروسیس کو سپورٹ کیا، کون نہیں جانتا. ہم نے اپنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے افغانستان کی امن اور استحکام اور ڈیولپمنٹ کے لیے کنٹریبیوشنز کی. سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. گھروں کے دروازے کھولے، تعلیم کے مواقع فراہم کیے، صحت کے مواقع فراہم کیے، سڑکیں بنائیں، ہسپتال بنائے، خیر سگالی کے پیغامات دیے، کرونا کے دوران بارڈر کھولے رکھا، بھائیوں کی طرح بغل گیر ہوئے. آج تعلقات کیسے ہیں آپ کے؟ آج تو کیفیت یہ ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ دنیا پھر رہے ہیں، کابل جانے کا وقت نہیں ہے ان کے پاس. اس وقت بھی پریئر بریکفسٹ کے لیے غالباً واشنگٹن میں ہیں. یہاں جنازے اٹھ رہے ہیں، یہاں صف ماتم ہے، ملک میں سوگ ہے، دہشت گردی کی جلغار ہے، وزیر خارجہ فرار ہے. حضور والا، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، کیا تحریک انصاف کی حکومت نے افغانستان کے مسئلے پر دسمبر 2021 ریکارڈ تلاش کیجیے، آپ کے سامنے ہے، میڈیا کے پاس فوٹیج موجود ہوگی. کیا ہم نے افغانستان کے امن و استحکام کے لیے ہم نے OIC کا ایک اسپیشل اجلاس نہیں بلایا؟ کیا انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کو دعوت نہیں دی تھی؟ دنیا کے وزراء خارجہ کو نہیں بلایا تھا؟ کس لیے بلایا تھا؟ کیوں دعوت دی تھی؟ امن کے لیے، استحکام کے لیے دعوت دی تھی. دنیا جانتی ہے کہ ہمارا آبجیکٹو کیا تھا. امن تھا، استحکام تھا، کنیکٹیوٹی تھی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، ریجنل ٹریڈ کے لیے، اور ہیومینٹی تھی. خدشہ تھا کہ وہاں سردی آنے والی ہے، وہاں بھوک ہوگی، اور اس بھوک کی وجہ سے ایک ایکسڈس ہوگا. ملینز ریفیوجیز ابھی بھی موجود ہیں، نئی یلغار آئے گی. کیا ہم نے اس کی منصوبہ بندی نہیں کی اور اس میں مدد نہیں کی؟ یا دنیا کو اویئر کرنے میں ہم نے اپنا کردار ادا نہیں کیا؟ فاٹا کا جو علاقہ تھا اس کا مرجر KP کے ساتھ کرنے میں ہم نے جھنڈا بلند نہیں کیا. مقصد کیا تھا؟ ریٹ آف دا گورنمنٹ اسٹیبلش کرنا ان دوز ایریاز جو کہ دہشت گردی کے زد میں آئے ہوئے تھے.
کیا آپ کے علم میں نہیں ہے شہباز شریف صاحب، آپ کے علم میں نہیں ہے کہ عمران خان بحیثیت وزیر اعظم اس نے وفاقی حکومت کے لیے ایک اسپیشل وفاقی حکومت کے ذرائع سے، آمدن سے ایک اسپیشل ڈسپنسیشن فار دی افیکٹڈ ایریاز کا اعلان کیا تھا. مجھے بات مکمل کرنے دیں، یہ بہت سنجیدہ موضوع ہے. سوالات بالکل میں لے لوں گا آپ کے. نہیں سن لیجیے، نہیں میری بات مکمل ہونے دیں پلیز. دس از مور امپورٹنٹ، دس از ویری سینسٹیو. اسپیشل ڈسپنسیشن کی بات کی گئی، صوبوں کو کہا گیا وہ اجڑ گئے ہیں، لوگ وہ برباد ہو گئے، انفراسٹرکچر برباد ہو گیا، 20 سال کی جنگ کی لپیٹ میں رہے ہیں وہ. یار کنٹریبیوٹ کر دو، اپنے اپنے حصے سے کچھ نہ کچھ حصہ ڈال دو. خیبر پختونخوا کے علاوہ کسی نے آمادگی کا اظہار کیا؟ آج جو بیٹھے ہیں سندھ والے، پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، سندھ کی حکومت نے 1 ٹکا دینا گوارا کیا؟ نہیں کیا. آج مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہیں آپ. قوم کا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہے قبلہ. آگے چلیے. کیا ٹریننگ اور کیپیسٹی بلڈنگ خیبر پختونخوا کی، پولیس کی ہمارے دور میں نہیں ہوئی؟ یہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہندوستان جو کہ ٹیررزم کی پشت پناہی کر رہا تھا، کا بحیثیت وزیر خارجہ اسی فورن آفس میں میں نے ڈاسیر پیش نہیں کیا جس میں کہ ہندوستان کے عزائم اور ان کی حرکات کو بے نقاب کیا، را کی سرگرمیوں کو بے نقاب کیا. اور وہ ڈاسیر میں نے مختلف فورن منسٹر سے شیئر کیا، اقوام متحدہ بھجوایا. ایک فورن منسٹر کو جب میں یو این کے اجلاس میں گیا، ہاتھ سے دیا ان کو کہ دیکھیے، مطالعہ کیجئے. خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین، اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے. ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری، وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح. یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا، ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا. غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ ہے.